बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। सेठ आबिद पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई पुरअसरार नाम है। इस नाम के मुतल्लिक बहुत सी कहानियां, बहुत से किस्से, बहुत सी चहमगोइयां आम हैं। सेठ आबिद एक ऐसा वक्त था कि उन्हें पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स कहा जाता था। सेठ आबिद के बगैर पाकिस्तान के अमीर तरीन अशखास जो हैं उनकी फहरिस्त नामुकम्मल तसव्वुर की जाती थी। लेकिन सेठ आबिद पीआर या फिर मीडिया या फिर पब्लिक अपीयरेंसेस के ज्यादा शौकीन नहीं थे। उन्हीं सेठ आबिद जो है उनका हाल ही में इंतकाल हुआ है और आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी उनकी वफात पर एक ट्वीट किया है। सेठ आबिद के मुतल्लिक बहुत ज्यादा किस्से कहानियां हैं। कुछ हमने भी रिसर्च की, कुछ चीजों का पता लगाने की कोशिश की, कुछ उस दौर के लोगों से बात करने की कोशिश की और हमें सेठ आबिद के मुतल्लिक जो कयास आराइयां पाई जाती हैं उनके हवाले से काफी दिलचस्प चीजें पता चली। सेठ आबिद को अगर पाकिस्तान के एटमी रीप्रोसेसिंग यूनिट को फ्रांस से यहां पर लाने का बात हो, बेनजीर भुट्टो जो कि उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी, उनके अगवा का मामला हो या फिर तमाम तर चीजें और स्मगलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बनना हो, इसके मुतल्लिक सरसरी तौर पे तो लोग जानते हैं, लेकिन जो मुकम्मल कहानी है, जो पूरी स्टोरी है, वो बहुत कम लोगों को मालूम है। आज की इस वीडियो में तमाम तर चीजें जो सेठ आबिद की जिंदगी के हवाले से हैं और ये जो दो मैंने आपको वाकयात बताए सबसे इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ के, इनकी तफसीलात क्या हैं ये भी आज आपको बताएंगे तफसील से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें और रिसर्च बेस्ड कंटेंट जो है वो मैं और मेरी टीम आप सब हजरात की खिदमत में पेश कर सकें। नाजरीन, कराची का सराफा बाजार जो कि पहले कामिल गली में हुआ करता था, उसके अंदर शेख आबिद हुसैन जो कि बाद में सेठ आबिद बन गए, उनके वालिद की दुकान हुआ करती थी। इनके वालिद के मुतल्लिक भी काफी दिलचस्प और अनवेरिफाइड सी इतलात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया और इस तरह की बातें, लेकिन ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे हम वेरीफाई नहीं कर सके, इसलिए हम आपके सामने उसे नहीं रखेंगे। अब इनके खानदान का जो ताल्लुक है, ऑल्दो ये कराची में रहे, इनका ताल्लुक बाबा बुल्ले शाह की सरजमीन कसूर से था और इनके वालिद के 6 बेटे थे और इन 6 बेटों के बारे में यह कहा जाता है कि इनके मुतल्लिक बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये तमाम बेटे जो हैं यानी कि सेठ आबिद और उनके भाई, 5 भाई जो हैं, ये अरबपति जरूर हैं। लेकिन इन सब में जो एक बेटा है जिसने पूरे पाकिस्तान में नाम बनाया, जो सबसे ज्यादा कहा जाता है कि ज़हीन भी और होशियार भी थे अपने भाइयों में, वो सेठ आबिद ही थे। अब सेठ आबिद जो है इनका कारोबार क्या था? सेठ आबिद को स्मगलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता था। इन्होंने स्मगलिंग के हवाले से बहुत से फतवे भी ले रखे थे और इनका जाती तौर पे यह मानना था कि स्मगलिंग जो है ये दुनियावी हुकूमतें जो है इनका बनाया हुआ एक कानून है, जबकि इस्लाम जो है वो उसके अंदर इसकी कोई ममानियत नहीं है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप कोई चीज अगर ट्रांसफर कर रहे हैं। इनके मुतल्लिक एक और चीज यह है कि इनकी औलाद की अगर बात की जाए तो 4 इनके बच्चे थे। एक बेटी जिनका नाम है नुसरत शाहीन, इसके अलावा 3 इनके बेटे हैं टोटल, जिनमें से 2 बेटे गूंगे बहरे थे और डिसेबल्ड थे। तो उन बेटों को और उनकी तमाम तर जो परवरिश है वो यूएसए के एक बोर्डिंग हाउस में हुई और वहीं पर वो पले बढ़े। जो इनका सबसे बड़ा बेटा था सेठ आबिद का, उसे 2006 में कत्ल किया गया और उसका नाम अयाज महमूद था। और खिलाफे तवक्को जो कि तवक्को की जा रही थी 2006 में जब ये न्यूज ब्रेक हुई और ये खबर सामने आई कि बदला लिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन सेठ आबिद ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। बदला लिया नहीं लिया वो एक ऐसी खबर है जो कि किसी तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन इन्होंने कोई एफआईआर, कोई कानूनी चाराजोई, कोई अदालतों के चक्कर नहीं लगाए। लेकिन उम्मीद यही जाहिर की जा रही है, क्योंकि जब मैं आपको बेनजीर भुट्टो के
اغوا کا واقعہ بتاؤں گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سیٹھ عابد اپنے جو بدلے ہیں وہ نہیں چھوڑتے تھے. ان کے جو اس بیٹے کو مارا گیا وہ حافظ قرآن بھی تھے اور 2006 میں ان کا قتل ہوا. اس کے علاوہ ان کے 2 بیٹے جو ہیں وہ ڈسیبلڈ ہیں اور گونگے بہرے ہیں. مئی 2020 میں ان کا نام پھر سے گردش کرنا شروع ہوا پچھلے سال، جب اس وقت کے وزیر اعظم اور ابھی کے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شوکت خانم کا جب کراچی میں ذکر کر رہے تھے اور وہاں پر پہنچے اور ایک تقریب میں انہوں نے کہا کہ سیٹھ عابد نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے شوکت خانم اسپتال جو ہے اسے بنانے میں. اور آج جب وزیر اعظم نے ان کی وفات پر تعزیت کے لیے ٹویٹ کیا اس میں بھی انہوں نے واضح طور پہ اس چیز کو مینشن کیا ہے کہ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ اسپتال کے اندر ایک بڑا سرمایہ سیٹھ عابد نے لگایا. ان کے متعلق ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس دور میں میاں داد جو ہے جاوید میاں داد، ان کا جب ٹی وی پر بلہ بیچا جا رہا تھا جس میں انہوں نے شارجہ کا چھکا مارا اپنا، تو وہ بلہ انہوں نے اس دور میں 5 لاکھ روپے میں خریدا. اس وقت 5 لاکھ ایک بڑی اماؤنٹ تھی اور بڑی یہ نیوز بنی تھی کہ لوگ چھوٹی موٹی بولیاں لگا رہے اور اچانک ایک سیٹھ آ گیا. نواز شریف صاحب کے دور میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو ایک آفر کی. نواز شریف صاحب کو سیٹھ عابد نے یہ آفر کی تھی کہ آپ مجھے اجازت دیں، مجھے فری ہینڈ دیں سمگلنگ کے لیے. وٹ ایور آئی ڈو گورنمنٹ آف پاکستان کچھ نہیں کہے مجھے، اور یہ سمگلنگ جو ہے میں ایک مرتبہ آخری مرتبہ سمگلنگ کرنا چاہتا ہوں. یہ پچھلے ادوار کی بات ہے، یہ ریسنٹ والے دور کی بات نہیں ہے. میں ایک مرتبہ پھر سے سمگلنگ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس مرتبہ اپنے لیے نہیں، پاکستان کے لیے. آپ مجھے سمگلنگ کا فری پاس دیں اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، آپ نے بس آنکھیں بند کرنی ہیں حکومت پاکستان نے، اور اگر پکڑا گیا تو میں قصوروار، آپ میرے خلاف کارروائی بھی کر لیجئے گا، کیونکہ بہت بڑی ان کا ایک نیٹ ورک تھا اور بڑے اس میں ان کی ایکسپرٹیز تھیں. انہوں نے آفر کی تھی کہ میں پاکستان کے سارے قرضے اتار دوں گا، اور یہ آفر ہوائی آفر نہیں تھی. انہوں نے تمام تر سٹیٹس اور پورا ایک رپورٹ بنا کے ساری پیش کی. میاں صاحب نے اس وقت یہ رپورٹ جو تھی ریجیکٹ کر دی. اب ان کے متعلق 2 واقعات جو سب سے امپورٹنٹ اور ان کی وجہ شہرت بنے ہیں، وہ ایک تو ایٹمی ری پروسیسنگ یونٹ اور یہ بھی کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو بھی کنٹینر میں اسمگل کر کے لانے کی بات، اور دوسری بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کے حوالے سے اور ان کے اغوا کے حوالے سے. پہلے میں آپ کو بے نظیر بھٹو کے اغوا کا واقعہ بتا دیتا ہوں. تنازع ان کا ہوا ذوالفقار علی بھٹو سے جب ذوالفقار علی بھٹو تھے وزیر اعظم. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اتنا پیسہ کما رہے ہو. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پارٹی فنڈ میں 5 کروڑ روپے جمع کرانے ہیں. اب انہوں نے انکار کر دیا. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ایسے تو میں تمہیں فری پاس نہیں دوں گا کہ تم جو مرضی کرتے رہو اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی چلتی رہیں جیسے تمہاری مرضی ہے. حکومت یا تو تمہارے خلاف کارروائی کرے گی، تمہیں گرفتار کرے گی، یا پھر 5 کروڑ روپے دو. سیٹھ عابد نے اس وقت کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہو سکتا اور مجھے اس طرح سے آپ دھمکیاں یا تڑیاں نہیں لگا سکتے. سیٹھ عابد نے انکار کیا. ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جانے شروع ہوئے. سیٹھ عابد آبویسلی گرفتار نہیں ہو سکے، مفرور تھے اور ان کے ٹھکانے کا بھی کسی کو نہیں پتا تھا. تو اطلاعات یہ ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت فوجی ٹرک بھیجے اور ان کی بیٹی جن کا میں نے ذکر کیا نصرت شاہین، انہیں ان کے گھر سے اٹھوا لیا ذوالفقار علی بھٹو نے، تاکہ انہیں لگ رہا تھا کہ بیٹی کو اٹھا لیا تو وہ خود پیش ہو جائیں گے اور انہیں گرفتار کر لوں گا اور پھر کہوں گا کہ اب بتاؤ 5 کروڑ روپے جمع کراتے ہو پارٹی فنڈ میں کہ نہیں. سیٹھ عابد نے وہ کام کیا جس کی توقع نہ صرف پاکستان کا کوئی شخص بلکہ پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا تھا. پاکستان کا سٹنگ پرائم منسٹر، اس کی بیٹی بے نظیر بھٹو جو کہ لندن میں اس وقت زیر تعلیم تھی، برطانیہ کے قوانین آپ کے سامنے ہیں، برطانیہ میں آپ کو پولیس کا نیٹ ورک آپ کے سامنے ہے. سیٹھ عابد نے اسی وقت غصے میں آ کر اپنا پورا نیٹ ورک ایکٹیو کر کے بے نظیر بھٹو کو لندن سے اغوا کروا لیا. پھر مذاکرات ہوئے، ان آفیشلی بات چیت ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو کی دوڑیں لگیں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو واپس عزت سے واپس بھیجتا ہوں، آپ بس چپ کر کے جیسے میری بیٹی ہے اسے واپس جدھر سے اٹھایا ادھر واپس بھیج دیں. اور معاملہ رفع دفع کرتے ہیں. کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی چارہ جوئی نہیں، کوئی 5 کروڑ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں. تو یہ ایک واقعہ ہے جو سیٹھ عابد کے حوالے سے گردش کرتا رہتا ہے مختلف اوقات میں. سیٹھ عابد کو غصہ بھی اس لیے ہی تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ایٹامک انرجی کی بات ہوئی اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا تھا، اس کے حوالے سے بھی سیٹھ عابد کی جو کہانی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. پاکستان کے اوپر ایٹمی ری پروسیسنگ یونٹ کی درآمد پر پابندی لگا دی گئی امریکہ کی طرف سے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے اور تمام تر جو عالمی طاقتیں وہ ایکٹیو تھیں. اس دور میں کہا جاتا ہے کہ سمگلنگ کی دنیا کے اس بے تاج بادشاہ سیٹھ عابد نے
ایٹمی ری پروسیسنگ یونٹ جو ہے وہ فرانس سے پاکستان سمگل کیا اور حکومت پاکستان کو دیا اور کہا کہ آپ تمام تر چیزیں کریں اور پیسے بھی چاہیے تو لیں، لیکن آپ کسی بھی طریقے ایٹم بم ضرور بنائیں اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کہانی گردش یہ بھی کرتی ہے، اس کہانی کی زیادہ مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، لیکن یہ جو میں نے آپ کو ورژن بتایا اس کے متعلق بہت سے لوگ اس چیز کو کنفرم کریں۔ جو دوسرا ورژن ہے وہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر کو جب باہر سے وہ کچھ راز تھے ایسے جو وہ نہیں لانا جو باہر کی طاقتیں نہیں چاہتی تھیں کہ وہ پاکستان لائیں، تو وہ انہیں پاکستان نہیں آنے دے رہے تھے، تو انہیں بھی کنٹینر میں ڈال کے یہ لے آئے۔ اس کی اتنی تصدیق نہیں ہو سک رہی، لیکن یہ خبر بھی گردش ضرور کر رہی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ان کے متعلق قیاس آرائیاں ہی ہیں اور یہ تمام تر چیزیں۔ اب سیٹھ عابد کا نام جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے پنجاب میں اور دیگر پاکستان کے علاقوں میں کہ ایڈا تو سیٹھ عابد، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جب کسی کو بہت امیر کہنا ہو، جب کسی کو یہ کہنا ہو کہ اتنے تمہارے پاس پیسے جو تم اتنی شاہ خرچیاں کر رہے ہو، تو سیٹھ عابد ایک سمبل تھے۔ نوجوان نسل کو بہت کم پتہ ہے ان کا، لیکن جو پچھلی جنریشنز ہیں وہ ان کے بارے میں سن بھی چکی ہیں، ان کا محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے اور ان کے بارے میں تمام تر جو باتیں ہیں وہ بھی ہماری جتنی پچھلی جنریشنز ہیں وہ جانتی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ امیر ترین اور انتہائی پر اسرار شخص، جسے میڈیا پہ آنے کا شوق بھی نہیں تھا، جسے سامنے آنے کا شوق بھی نہیں تھا، وہ شخص اب پاکستان سے اس دنیا سے جا چکا ہے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ان کے کاروبار کے متعلق میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور چیز بتا دوں ریپ اپ کرنے سے پہلے۔ یہ شروع میں سونا سمگل کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے غیر ملکی کرنسی سمگل کرنے کا کاروبار کیا، اور پھر جب اینڈ پہ انہوں نے اپنے زندگی کے آخری ایام یا پھر اپنے کریئر کے جو سیکنڈ فیز ہے اس کے اندر ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی کا بزنس سٹارٹ کیا۔ اس کے علاوہ یہ قصور میں ایک اسپتال بھی چلا رہے ہیں، رفائی ان کے نام سے چل رہا ہے، اور لاہور کے اندر حمزہ فاؤنڈیشن ہے ان کے بیٹے کے نام پہ ہے جو ڈسیبلڈ ہے، اور یہ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے ہے کیونکہ ان کے اپنے بیٹے گونگے بہرے تھے اور مینٹلی تھوڑے سے ڈسٹرب تھے، تو ان کے حوالے سے انہیں ایک طرح سے تاکہ کسی اور کے بچوں کو اس طرح کے مسائل نہ ہوں اور جنہیں ہیں ان کی دیکھ بھال کی جا سکے، تو یہ وہ بھی چلا رہے تھے۔ مخدوم صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کا اور میرا تعلق برقرار رہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز میں کیا اچھا لگتا ہے کیا برا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد اپنے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیں اور اس ملک پاکستان کا بھی آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔